थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम फिदा हुसैन है, मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं तो गिलगित बल्तिस्तान के हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं उनको नई जो पार्टी ज्वाइन करने पर मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ मुझे चीफ मिनिस्टर समेत तमाम वो साबिक वज़रा, उनसे ये सवाल है कि आप में से मेरे ख्याल में ये सवाल सब इस सवाल को ज़रूर रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है। वो ये है कि आप लोगों ने जो हुकूमत की उसमें हम समझते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि आपने डोगरा राज को रिवाइव किया है। जो टैक्स की जो गिलगित बल्तिस्तान फाइनेंस एक्ट के शक्ल में, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आपको क्यों वोट दे दें? आपका जो सबसे बड़ा कारनामा है फाइनेंस एक्ट के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। आज गिलगित बल्तिस्तान के टूल वर्ड्स में आप देखें, इतने बड़े एहतजाज हो रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स लग रही है, क्या कहते हैं, चक्कियों पे टैक्स लग रही है, हर चीज़ पे अब कोई चीज़ रह नहीं गई है। इतना बड़ा आपने कारनामा अंजाम देने के बाद आप बताइएगा कि आपको लोग गिलगित बल्तिस्तान के अवाम क्यों वोट देते? थैंक यू वेरी मच। आप देंगे? मैं देता हूँ। भाई साहब ने जो सवाल किया, मेरे ख्याल में आपने पूरा जो हमने काम किया वो पूरा आपके इल्म में नहीं होगा। हमने गिलगित बल्तिस्तान में 70 साल जो गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनें जो खालिसा सरकार थे, अल्लाह के फजल से इसी हुकूमत ने वो आवाम की मिल्कियत करके दिया है। और गिलगित बल्तिस्तान के जो 30 से ज़्यादा कोर इश्यूज़ थे, जहाँ पे वीट का इश्यूज़ था, आपके एजुकेशन के इश्यूज़ थे, आपके हेल्थ के इश्यूज़ थे, आपके बड़े बड़े जो इश्यूज़ है वो इसी हुकूमत ने किया। आप टैक्स का बात करते हैं, कौन सा टैक्स का बात करते हैं? आपका जो है सुस्त ट्रेड का इशू 10 साल से चल रहा था, इसी हुकूमत ने हल किया। तो आप हमारे साथ बैठे, हम आपको तमाम चीज़ें बताएंगे हमने जो काम किया जी। और मालूमात रख के आ जाए। ये इधर दे, ये सामने एक भाई एक एक करके सवाल प्लीज जी। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर रिया भाई से। बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ मैं, इनसे ताल्लुक़ रहा है, इनकी सालका जमात के साथ बड़े काबिल लोग हैं, काम करने का जज्बा भी रखते हैं। आप ये बताइए कि जो आइंदा इलेक्शन है आपकी जमात कर रही है, क्या किसी इत्तेहाद के साथ, बाकी जमातों के साथ इत्तेहाद में जाके इलेक्शन लड़ने का इरादा है? और दूसरा, बाकी और सूबों में भी इस तरह के ग्रुप ज्वाइन किए जा रहे हैं इस्तेहकाम पार्टी में, या अभी सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान तक की खबर है? जी आपका शुक्रिया। मुख्तलिफ जमातों के साथ मेरा रब्ता हुआ है और इसमें जो है मैं अभी आपको इस वक्त इसलिए नहीं बता सकता कि अभी ये प्री मैच्योर है, लेकिन जैसे ही होगा आप सबके सामने हम पेश करेंगे। और मुख्तलिफ जमातों के साथ हम राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह ताला जल्द ही आपके सामने इंशाअल्लाह ताला हम उसकी तफसील जो है वो इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। जी जी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मुख्तार मेरा नाम है, NNI न्यूज़ एजेंसी से। मेरा सवाल ये है कि जो शख्सियात जिन्होंने शमूलियत अख्तियार की वो तो बहुत सीनियर हैं, तजुर्बा रखते हैं, लेकिन जो पार्टी है इस्तेहकाम पार्टी, वो बिल्कुल नई जमात है, इलेक्शन के लिए बहुत कम वक्त है। आपको क्या लग रहा है कि कितना डिफ़िकल्ट है कि आवाम को मोबिलाइज करे, लोगों को एक नई जमात जो जिसके रूट उस इलाके में नहीं है? एक तो ये बताइए कि इसके लिए आप क्या करेंगे। दूसरी कि आप उस इलाके से बिल्कुल वाकिफ़ है, मुतअद्दिद मरतबा वहाँ का दौरा कर चुके हैं, क्या ऐसे बुनियादी जो अहम मसाइल है जिसको आप चाहते हैं कि ये फौरी तौर पर हमारी तरजीह होगी इन मसाइल को हल करना? शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा मुनासिब सवाल किया। पहली बात तो जो आपने सवाल किया, मैं उसके बारे में आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सियासत तो हमारे लिए नई नहीं है, और ये जो दोस्त बैठे हुए हैं ये तो वहीं से उस इलाके से बिलोंग करते हैं, और ये पिछले कई सालों से कई जो है सालों से वहाँ की सियासत में बड़े अहम ओहदों पे रहे हैं और मुख्तलिफ बार जो हैं वो इलेक्शन लड़ चुके हैं। कई दोस्त जो हमारे हैं वो तो 4-5 बार मुंतखब भी हो चुके हैं।
تو اس لیے ان کے لیے تو سیاست وہاں کی لوکل نہیں ہے، نہ ہمارے لیے سیاست لوکل ہے. ہمارے لیے سیاست جو ہے یہ پچھلے 25 سال سے ہم نے مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ سیاست کی ہے، مختلف عہدوں پہ کی ہے، مختلف پلیٹ فارم پہ کی ہے. لیکن میں ہی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جب ہماری کیمپین کا آغاز ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم سب پوری پارٹی وہاں پہ مکمل طور پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوگی. ان کے ساتھ ہم ڈور ٹو ڈور جائیں گے، ان کے ساتھ جلسے کریں گے، کارنر میٹنگز کریں گے، اور انشاءاللہ پوری پارٹی آپ کو وہاں پہ متحرک نظر آئے گی. تو خواہ ہمارا کوئی کارکن پنجاب میں ہوگا یا کے پی میں ہوگا یا سندھ میں ہوگا، وہ انشاءاللہ سارے کے سارے گلگت بلتستان میں اپنے ان بھائیوں کے لیے الیکشن کیمپین میں موجود ہوں گے انشاءاللہ. دوسری بات جو آپ نے کہی وہ جس کا میں کچھ ایک جزوی سا جو ہے جواب پہلے دے چکا ہوں. دیکھیں یہ ساری ترقی کے لیے وہاں سے فنڈ ریز کرنا ضروری ہے. جب مجھے NHA دی گئی تھی تو میں نے ان کو کہا تھا کہ صرف NHA کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ حکومت کے سامنے ہر سال جا کے تو پیسے مانگیں. ہمارا خود کام ہونا چاہیے کہ ہم پیسے ریز کریں. ہم پیسے خود ریز کیوں نہیں کر سکتے؟ گلگت بلتستان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کچھ ارب کے لیے حکومت پاکستان سے مانگے؟ میرے خیال میں گلگت بلتستان کے پاس اتنے ذرائع ہیں کہ وہ حکومت پاکستان کو پیسے خود دے سکتی ہے بجائے اس کے کہ وہ مانگتی رہے. ٹھیک ہے، اور ہم یہ پیسے ریز کر کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہیں سے کر کے دکھائیں گے. میرے خیال میں اربوں ڈالر، اربوں روپے نہیں کہہ رہا، اربوں ڈالر جو ہیں وہ آپ کو صرف اور صرف جو ہے ہمارے ٹورزم سے وہاں سے ریز کیے جا سکتے ہیں. وہاں پہ کتنے 5 اسٹار ہوٹل بن سکتے ہیں، کتنے ٹورسٹ ریزورٹس بن سکتے ہیں، کتنی وہاں سے جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں وہ وہاں پہ آ سکتی ہیں، کتنے روزگار کے مواقع کریٹ کیے جا سکتے ہیں. ہم اپنی سڑکوں کو بہتر کریں، ہم پورے پاکستان سے جو وہاں پہ لوگ سیاح آتے ہیں ان سے ٹول ٹیکس اکٹھا کریں. اس سے ہم نہ صرف یہ کہ حکومت پاکستان کو پیسے دے سکتے ہیں بلکہ ہم وہ پیسے جو ہیں اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اپنے گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے رکھ سکتے ہیں. وہاں کی ترقی کے لیے ہم وہاں سے پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں، اور وہ پورے کا پورا ٹیکس جو کہ باہر کے سیاحوں پہ لگے، اور وہاں کی جو لوکل جتنے بھی ہمارے گلگت بلتستان کے لوگ ہیں وہ فری ہو اس کے لیے سارا کچھ. ہمارے بھائی نے ابھی ٹیکس کی بات کی. یہ ٹیکس کیوں لگتا ہے؟ یہ ٹیکس اس لیے لگتا ہے کیونکہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس وسائل ہوں گے تو میرے خیال میں ہمارا پہلا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ سارے ٹیکس معاف کیے جائیں، اور وہ سارا علاقہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ واقعی جو ہم سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کا پوٹینشیل ہے، اس میں سے میری ذاتی رائے میں ہم شاید 5% بھی ابھی تک اچیو نہیں کر سکے جو وہاں پہ ہم کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں 25 کروڑ عوام ہے پاکستان کی، اور سب کے پاس ڈیسٹینیشن کیا ہے جانے کے لیے؟ ایک ہی ہے، آزاد کشمیر یا جو ہے گلگت بلتستان. تو یہ سارا ٹورزم جو ہے جو کم از کم کروڑاں لوگوں کے اوپر مشتمل ہے، جو کہ پاکستانی سے، جو کہ لوکل ٹورزم ہے. اس میں ابھی میں انٹرنیشنل ٹورزم کی تو بات ہی نہیں کر رہا. آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو فلائٹس جا رہی ہیں وہ اپنا اسکردوں میں نہ صرف پورے پاکستان سے جا رہی ہیں بلکہ انٹرنیشنل فلائٹس بھی آنی شروع ہو گئی ہیں. آپ بتائیں کہ اگر انٹرنیشنل فلائٹس وہاں پہ 10 15 20 ہر روز آنی شروع ہو جائیں تو کتنا بڑا ٹورزم جو ہے وہ اسپاٹ بن سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے اوپر کام کریں گے، اور میں نے جیسے بتایا انشاءاللہ وہاں کی جو ترقی ہے، خوشحالی ہے اور لوگوں کے لیے روزگار ہے وہ ہماری ترجیح ہوگی. پہلی بات تو میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں میرے بھائی، آپ جس جماعت کا نام لے رہے ہیں میں نے ان کے خلاف بغاوت نہیں کی، انہوں نے میرے خلاف بغاوت کی. نام میں سے کسی نے کی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہیں گے، میں اصل میں جو زخم ہے ان کو بھلا چکا ہوں، تو میں کوریدنا نہیں چاہتا زخموں کو. لیکن یہ ہے کہ میرے پاس آپ نے دیکھا اتنے سالوں میں نے کبھی ان کا نام نہیں لیا، اور میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. جہاں آپ اکٹھے رہے ہوں وہاں کوشش کرتے ہیں کہ وہ عزت کا تعلق قائم رہے. اور بہت سارے گلے شکوے مجھے ہو سکتے ہیں، لیکن اب میرے خیال میں ان باتوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، تو اس لیے میں کسی پہ اب الزام نہیں لگاؤں گا. میرے خیال میں راستے جدا ہو گئے، اور راستے جدا ہونے کے بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن میں اس کے اوپر اب مزید وہ نہیں کرنا چاہتا. آپ کا ایک اچھا تعلق رہا ہو، ایک اچھا وقت گزرا ہو، تو میرے خیال میں اس کے بعد اس کے اوپر بات مناسب نہیں لگتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہم ایک پارٹی ہیں، اپنے منشور کے ساتھ الیکشن میں جا رہے ہیں. اپنی پارٹی کا، اپنے منشور کا، اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کریں گے. اگر عوام نے ہمیں قبول کیا تو بسم اللہ، نہیں قبول کیا تو بھی بسم اللہ.
لیکن یہ ہے کہ ہمارا کام ہے, ہم سیاسی پارٹی ہیں, لوگوں کے سامنے جائیں گے, اپنا منشور, اپنا کام اپنا بتائیں گے کہ ہم یہاں کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر عوام نے پذیرائی کی تو ہم ان کی دل کی گہرائیوں سے مشکور رہیں گے اور ان کے لیے کام کریں گے. بس. جی بھائی. یہ بتائیے گا سر, گلگت بلتستان 75-80 سال سے متنازع خطہ ہے. استحکام پارٹی کیا گلگت بلتستان کو آئینی طور پر پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے کوئی رول پلے کرے گی؟ باقی یہ بات سر, یہ آپ خان کے ثانی عمران خان کے ساتھ جڑے رہے ہیں, یاد تو آتی ہوگی سر. یہ تو بھائی مجھے نہیں پتا کہ مجھے آتی ہوگی یاد یا ان کو آتی ہوگی میری یاد, پر کسی نہ کسی کو تو یاد آتی ہی ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ آج کل کے حالات میں میرے خیال میں دوسری سائڈ کو یاد زیادہ آتی ہوگی, تو اس لیے میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. لیکن میں کسی کی ذاتی حیثیت میں کسی کے خلاف, اور خاص طور پہ مجھے میرے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ جب کوئی مشکل میں ہو نا تو اس بات پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. جب کوئی اڑان میں ہو, جب کوئی اچھی پوزیشن پہ ہو, اس وقت مخالفت اچھی لگتی ہے. اس وقت جب آپ کسی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو واقعی کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا آدمی ہے جو کہ کسی تگڑے کے خلاف کھڑا ہوا ہے. اور جب کوئی مشکل میں ہو اس کے خلاف تو میرے خیال میں بات کرنا جو ہے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی اپنا آئینی پوزیشن کے بارے میں, ہم دوستوں کے ساتھ بالکل بیٹھیں گے اور اس کے اوپر اگر ہم اپنا جو آئینی طور پہ سمجھتے ہوں گے کہ جو ان کا حق ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ملے گا انشاءاللہ. جی میرے بھائی. جی سر, یہ جو ابھی وزرا آپ کے پاس آئے ہیں, ابھی وزرا گلگت بلتستان, یہ عمران خان کی آئیڈینٹی سے بنے آج اچھے چہرے بن کر آپ کے سامنے, آپ کیا توقع کرتے ہیں دوبارہ آپ کی گول جیسے عمران خان کے پلیٹ فارم تھا, ابھی دوبارہ آپ اس پلیٹ فارم سے گلگت بلتستان میں حکومت بنا سکیں گے, آپ کو ٹرسٹ کریں گے؟ دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں میں تو آج پہلی دفعہ گلگت بلتستان کی سیاست میں شامل ہو رہا ہوں, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے آپ کو جس طرح پہلے عرض کی ہے کہ ہم اپنا منشور لے کے عوام کے پاس جا رہے ہیں. ہم اپنے منشور کے ساتھ, ہم اپنے پلان کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں گلگت بلتستان کے عوام کے لیے, ہم ان کے سامنے اپنا منشور پیش کریں گے. اگر انہوں نے ہمیں قبول کیا, ہمارے منشور پہ, ہمارے ذات پہ انہوں نے ٹرسٹ کیا, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم عوام کی خدمت کریں گے اور اسی جذبے کے تحت کریں گے جس جذبے کے تحت ہم نے 25 سال اس سیاست کی ہے, اور پوری ایمانداری سے, پورے صدق کے دل سے انشاءاللہ تعالیٰ اس علاقے کی خدمت کریں گے اور انشاءاللہ اس کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ.